इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है वो उस सोच से मुताबिकत रखता है, तो मुझे उनकी जो सिमत है और पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें कोई तज़ाद दिखाई नहीं देता। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनसे इंगेजमेंट भी होगी। और मैंने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा बनने वाले हैं या बन चुके हैं एंथनी ब्लिंकन, उनको ख़त भी लिखा है। मैंने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ख़त लिखा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी के खदोहाल हैं उनके सामने पेश किए हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले दिनों में उनसे इंशाअल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझता है कि जो भारत की इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो उससे कश्मीरी नाला है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हैं। और अक़लियतें जो हैं भारत में वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इन तक़रीबात में हमारे सफारतकार हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, नून लीग कुछ और कह रही है, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और कह रहा हूँ कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि उसका आगाज़ हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असम्बलियों से मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर इनमें यकसुई नहीं रही। फिर आपने देखा कि ये सब मुत्तफिक हुए एक 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब अदम एतमाद की तहरीक जो वो लाना चाहते हैं ये एक आइनी शिक मौजूद है तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं। इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। आइनी तरीके से, पार्लिमानी अंदाज में, सियासी अंदाज में हम उसका सामना भी करेंगे और उसको शिकस्त देंगे। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म हैं तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और जेयूआई के अंदर जो एक तफरीक दिखाई दे रही है वो पूरी कौम के सामने है। शिराज़ा बिखर रहा है। शाह साहब, आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, आपकी हुकूमत उस मुश्किलात को हल करने के लिए क्या सोच रही है, क्या इक़दाम? देखिए, इस वक्त हमारा एक जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है और उसका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और बहावलपुर चौक पर एक जो आटे की तकसीम का सेंटर था उसका ख़ुद मैंने जाके मुलाहिज़ा किया और मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इस वक्त मुल्तान शहर में 74 पॉइंट्स हैं जहां आटा तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त आप जाके मुलाहिज़ा कर सकते हैं 60,000 थैला है जो आज 10 किलो का मौजूद है और 30,000 थैला है जो 20 किलो का मौजूद है। वो 860 रुपये पे दस्तयाब है और जो 10 किलो का है वो 430 रुपये का दस्तयाब है। और मैंने लाइन में लगे, कतार में लगे हुए लोगों से पूछा कि आपको इस रेट पे मिल रहा है, तो लोगों ने कहा हमें इस रेट पे मिल रहा है। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, नंबर एक। दूसरा, मैंने कहा कि आटे की ज़रा क्वालिटी को चेक करते हैं, तो मैंने एक बोरी से आटा निकलवाया और उस आटा देखा कि क्या ये खाने के काबिल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आटा सही नज़र आया, नंबर एक। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत आटे की कीमतों को मुस्तहक करने में दिलचस्पी ले रही है।
جو کمی تھی، شارٹ فال تھی، اس شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اجازت دی ہے مزید گندم امپورٹ کرنے کی، تاکہ ناجائز ذخیرہ اندوزی سے لوگ فائدہ منافع خوری حد سے زیادہ نہ کر سکیں اور لوگوں کو مناسب قیمت پر آٹا دستیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت کو نیچے لایا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک مافیا ہے اس نے پھر گٹھ جوڑ کیا اور چینی کی قیمتوں کو پھر بڑھایا، اس کا بھی حکومت نے تدارک کیا ہے اور چینی کی امپورٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نہ صرف امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے، جتنے امپورٹڈ چینی پہ ٹیکسز تھے ان کی رعایت دی ہے تاکہ مناسب قیمت پر چینی دستیاب ہو، کاشتکار کو بھی گنے کا صحیح ریٹ ملے وقت پہ چلے۔ نئی قانون سازی بھی کی گئی، امپورٹ بھی کی گئی اور ریگولیشن میں بھی بہتری کی گئی ہے۔ اسی طرح اور جو مشکلات ہیں ان کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے گیس کی قیمتوں کا، اب ہمیں اور پیٹرول کا اوبیسلی۔ جی میں آ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف میں آ رہا ہوں بھائی جان، تینوں چیزوں کی بھائی صاحب میں آ رہا ہوں، آپ نے سوال کر دیا، میں ایک سیکنڈ ٹھہریے نا، جواب دینے دیجیے نا، ایک سوال کا مکمل تو ہو جائے نا جواب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت گیس کی قیمتوں کا سامنا ہے، پوری قوم اس کا جائزہ لے کہ آج پاکستان کو ان معاہدوں میں کس نے جکڑا ہے، جن ریٹس پر ہم نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور کئی سال آگے تک کے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، اس پہ کس نے جکڑا ہے۔ قوم جانتی ہے اور یہ بلیک اینڈ وائٹ کی بات ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان معاہدوں میں ہمیں جکڑا ہے مسلم لیگ نون نے، ان کے معاہدے ہیں جن کو ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کے یہ جو معاہدے ہیں ہمیں اس میں کس نے جکڑا ہے، آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جکڑا ہے وہی پارٹیز ہیں جو آج مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں اور آئے دن دہائی دے رہی ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ بھائی مہنگائی کی بنیاد تو آپ رکھ گئے ہیں، آپ کا جو بویا ہوا جو فصل ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور لوگ بھگت رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ایک بہتر منصوبہ بندی سے بتدریج ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کا ارادہ ہے۔ مینجمنٹ کو، ترسیل کو بہتر کرنے کا، ایفیشنسی کو بڑھانے کا، ڈیلیوری میکنزمز کو، ڈسٹریبیوشن لائنز کو اپ گریڈ کرنے کا ایک پلان، ایک جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ بہتری محسوس کریں گے۔ اچھا، اپوزیشن نے جو ہے وہ بلاٹ شیٹ اسکینڈل پر عظمت سعید کی جو ہے تعیناتی اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اس پر دیکھیے وہ تو آپ جس کو بھی نامزد کریں گے مسترد کریں گے۔ عظمت سعید صاحب ایک بڑے رسپیکٹڈ جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ریکارڈ، ان کی دیانت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب انہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جب ان کا دامن صاف ہے تو ان کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ وہ پریشانی لاحق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب یہ ہمارا کیس لے گئے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا، تو ہم نے تو گھبراہٹ نہیں کی، ہم نے کہا کہ بالکل بڑے شوق سے ہم اپنا حساب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو اپنا دیجئے، ہم سے حساب مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم حساب چکائیں گے۔ اور ہم نے ایک تفصیل دی ہے، 40,000 کے لگ بھگ ہم نے ان لوگوں کو نام، پتے، ٹیلی فون نمبر دیے ہیں جو ہمارے ڈونرز ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون اپنے ڈونرز کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بتانے کے لیے تیار ہے؟ تو ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے، اور ہم نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا عمران خان صاحب نے آغاز کیا، لوگوں کی جیبوں میں نہیں، لوگوں سے کنٹریبیوشن لیا، والنٹری کنٹریبیوشن۔ ایک نمبر 2، جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، ان کو انگیج کس نے کیا تھا، وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا معاہدہ کرنے میں یا منسوخ کرنے میں۔ ہمیں تو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں۔ اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنا اٹھایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور ایک انویسٹیگیشن ایک کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے سفارشات کی ہیں، تو
تو وزیر اعظم نے کہا اس کو پورا اس کی چھان بین ہو جائے, انویسٹیگیشن ہو جائے. اپوزیشن کو نکتہ چینی کی بجائے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, اور اگر ان کا دامن صاف ہے تو انہیں گھبرانا کسی شخصیت سے نہیں چاہیے. اچھا, یو این نے جو ہے وہ نئی جاری کی ہے کہ جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں, جو اسٹاف ہے, وہ پاکستان کی کسی بھی ایئر لائن پہ سفر نہ کریں. تو دیکھیے اس وقت کیونکہ ہمارے کچھ مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ چل رہا ہے وہ پائلٹس کے لائسنسز کا, جیسے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا تو وہ بحال ہو جائے گا. وقتی طور پہ یہ کیا ہے, یہ مستقل نہیں ہے, وقتی طور پہ یقیناً ہوا ہے. ہمیں اس کا افسوس بھی ہے, ہمیں تکلیف بھی ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ قباحتیں موجود تھیں کہ کچھ لوگوں کے اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں, اور اس کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کو بھی اور ہمارے جینون پائلٹس کو بھی دقت کا سامنا ہوا. انشاءاللہ یہ وقتی ہے, اس پر بھی غلبہ پا لیا جائے گا. ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ آپ یہ معاہدے ہو رہے ہیں, اس پر کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو کچھ اعتراضات ہیں. بالکل نہیں, ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو کسی دوست ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے, ہرگز نہیں. ترکی نے اور پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کی ہے اور کھل کے حمایت کی ہے, اور آذربائیجان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ان کے علاقے جو کہ زیر قبضہ تھے, جی, جو آکیپائڈ تھے, اور اس پر واضح اقوام متحدہ کی اور OIC کے ریزولوشنز موجود ہیں, تو پاکستان نے ان ریزولوشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آذربائیجان کا ساتھ نبھایا ہے. اور آج وہاں جو کامیابی ہوئی ہے, آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے خراج تحسین پیش کیا یہاں اسلام آباد آ کر, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کامیابی حاصل کی, جب ہمیں فتح ہوئی, تو سڑکوں پہ ہمیں عوام کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے دکھائی دیے. کون سے 3 جھنڈے؟ آذربائیجان کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا اور ترکی کا جھنڈا. یہ ہم نے نہیں تھمائے تھے, یہ لوگوں کے جذبات تھے, جو وہ لوگوں کا اعتراف تھا, پاکستانی قوم کو خراج تحسین تھا. تو وہ خراج تحسین پیش وہ کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے جس سے کسی برادر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے. جی بھائی جان, پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا دورہ, بڑی باڈی لینگویج ان کی گفتگو, تعلقات میں بہتری آئی تھی. آپ کیا دیکھتے ہیں سر, نئے صدر کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات میں کیا؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے, منتخب حکومت ہے, جو بھی حکومت منتخب ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ روابط, ان کے ساتھ گفتگو, ان کے ساتھ نشست کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس ہمارے جو پالیسی کے خد و خال ہیں, جو میں نے اپنے خط کے ذریعے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھ کے بھیجے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی موجودہ سوچ اور ہماری بہت سی پالیسیز میں مطابقت ہے. میرا ایک مختصر سا ان کو ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن, ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی آج سے 4 سال پہلے, جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور آج 4 سال بیت گئے, ان 4 سالوں میں دنیا بدلی ہے, ان 4 سالوں میں خطہ بدلا ہے, ان 4 سالوں میں پاکستان بدلا ہے, اور اس بدلے ہوئے پاکستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے. اور آج وہ دیکھیں گے ہندوستان بدلا ہے. آج کیا وہ ہندوستان ہے؟ وہ سیکولر انڈیا, وہ شائننگ انڈیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکولر نہیں ہے, یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے, RSS کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان, ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے. اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے, ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر, PDM کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا بھائی جان, وہ تو سیاست ہے. وہ اگر یہ نہ کرے, اب انہوں نے تو کراچی میں اسرائیل نامنظور نیری نکالی ہے,
اسرائیل کو منظور کس نے کیا ہے کہ آپ نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کسی نے اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ ارادہ ہے. فلسطین پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، واضح پالیسی ہے. تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. جس طرح وہ اسرائیل پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور امہ کو مایوس کر رہے ہیں، اسی طرح وہ کشمیر پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کے خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں. میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے. سر چینی کے حوالے سے اور پیٹرول اور ڈفرنٹ کرائسس آئے تھے، مافیا کے حوالے سے آپ نے انکوائری کرائی تھی، لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک مافیا کو بھی سزا نہیں دی. کیا اس سال وہ دوبارہ نہیں ہوا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ان کی نشاندہی کی. یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان پہ تو ہاتھ کوئی ڈالتا نہیں تھا. یہ تو پہلی حکومت ہے، عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس مکمل ہوگا اور جو بھی ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا انشاءاللہ. جی بھائی، ملک کے اہم اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ ریٹائرڈ عسکری جو کیا سول ایڈمنسٹریشن میں اتنی طاقت ہے، اتنے قابل لوگ نہیں؟ کوئی سوال سمجھ نہیں آیا. سر جو مختلف ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، مختلف سرکاری جو ان کے ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کیا سول ایڈمنسٹریشن میں اتنے پہلی بات یہ ہے نا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کم از کم تھوڑا بات تحقیق تو کر لیا کرو. کیا ہمارے قانون میں اور ہماری پالیسیز میں یہ گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ماضی میں مسلم لیگ دور میں، نون کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا آئین اور قانون اس کی گنجائش رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. کیا ایک سیکنڈ بات سنیے نا، آپ ہمیشہ بات کی میرے بھائی تحقیق کر لو اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے. ہمیں ہمہ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہاں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے پاکستان کے مفادات کو فروغ دینا ہے نا. اگر اس میں کوئی سفارتکار رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. دنیا جہان میں کیا دنیا جہان میں مختلف طبقات سے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بہت سے امریکن ایمبیسڈرز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جاتے ہیں. کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اکنامک ڈپلومیسی میں کارآمد ثابت ہوں گے. دنیا میں ہوتا ہے. بہت سے ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جاتا ہے، وزیر لگایا جاتا ہے، ڈیفنس سیکرٹری لگایا جاتا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تھینک یو بھائی جان. 13 سال بعد اور سر ملتان کو میں نہیں دیے گئے، انہوں نے ضلع انتظامیہ نے کرپشن کی وجہ سے جب پی ایس ایل میں کرپشن کیا جس کے کیسز نیب میں اور اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں ضلع انتظامیہ کے. سر اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. تھینک یو. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں. کشمیری بھی بھارت